अजीज़ों, जैसा कि इन दिनों में हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कि हमारा खुदावंद कादर मुतलक खुदा जिस पर हमारा ईमान है, वो हमारी ज़िंदगियों में जब अपने मुकाशिफात हमें देता है, अपने कलाम को हमारे दिलों में वो डालता है, तो उस कलाम के सुनने और समझने से खुदा का ईमान पैदा होता है। और वो ईमान हमें खुदा के हुजूर इस कदर कॉन्फिडेंट बना देता है, इस कदर पुरएतमाद और ऐसे यकीन और ऐसे भरोसे से भर देता है, जिसके सबब से फिर हम एक ऐसी इत्मीनान वाली ज़िंदगी बसर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा खुदा, हम सब का खुदा, वो हमारी ज़िंदगियों की फ़िक्र करता है, हमसे बेहद मोहब्बत रखता है। हालेलुया। और जब वो हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत रखता है, और लिखा है कि अगर उसने अपने बेटे ही का दरेग ना किया तो और क्या कुछ वो हमारे लिए ना करेगा। हालेलुया। अजीज़ों, वो सब कुछ करता है, करता रहेगा, और हमेशा अपनी मोहब्बत और उसका ज़हूर हमें देता रहेगा, और मौजज़ात और शिफा और बरक़ात की सूरत में अपनी मोहब्बत को हमारे ऊपर वो निछावर करता रहेगा। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, और वो ये कि हमने खुदा के कलाम को सुनना है और सुनते रहना है, और फिर उस पर ध्यान देते रहना है। और जब हम ध्यान देंगे, पाकरू की मदद खुदा पाकरू से लेंगे, तो खुदा पाकरू हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम के मुकाशिफात जब वो हमें देगा, तो उसके साथ साथ हम अपने अंदरूनी इंसान, अपनी रूहानी ज़िंदगी में हम तक़वियत पाते चले जाएंगे, और उस अगले दर्जे को पहुंचेंगे जहां पर खुदा हमें देखना चाहता है। हालेलुया। तो इन दिनों में जैसा कि हम सीख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारा ईमान वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों का इल्म है, बल्कि उसके साथ साथ उन सच्चाइयों से जो हमारे अंदर एतमाद पैदा होता है, वही हमारा एतकाद है, वही हमारा ईमान है, और उसके सबब से हम जो मसीही बलूगत है या रूहानी तौर से हम बालिग होते चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम इस तौर से खुदावंद में आगे बढ़ेंगे, तो हम ज़रूर ही खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे। आमीन। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा जो पाक है, जैसे मंगल वाले दिन मैंने जो डेली प्रेयर मीटिंग थी उस पे इस बात को टीच किया कि सबसे पहले हमने खुदा जो है, हम चाहते हैं कि खुदा अपना ईमान, अपना ज़ोर और अपने इल्म की रोशनी जब वो हमें देता है, तो उसमें सबसे पहले हमने ये जानना है कि हमारा खुदा पाक खुदा है। हालेलुया। और जब हम उसको पुकारते हैं और उसके कलाम को सीखते हैं, तो उसकी पाकीज़गी हमारी ज़िंदगियों में ज़हूर पजीर होती है, यानी कि हम यीशु की मानद उस सूरत पर ढलते चले जाते हैं जो हमारा आसमानी बाप हमें देखना चाहता है। तो बेसिकली खुदा को जानने से, खुदा का इल्म अपनी ज़िंदगी में रखने से, हम खुदा के ईमान और उस भरोसे और उस यकीन में बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। तो आइए इसी से खुदा के कलाम में से देखें ज़बूर 91। क्योंकि जब हम अपने खुदा को जानना शुरू कर देते हैं, हालेलुया, खुदा को जानते हैं, उसको समझते हैं कि वो कौन है, तो फिर हम उस ईमान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाते हैं। तो खुदा के कलाम में से आज जिन बातों पर हम गौर करेंगे वो ये कि खुदा अपने आप को अपने नामों से हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है। हालेलुया।
جب ہم زبور 91 کو پڑھتے ہیں تو زبور نویس لکھتا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. ہاللیلویا. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. ہاللیلویا. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا ہاللیلویا وہ میرا خدا ہے. اور اسی سبب سے اور وہ کیسے کہہ رہا ہے, کیسے اس بات کو ریئلائز کر رہا ہے, اس کو تسلیم کر رہا ہے, اس کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ وہ میرا خدا ہے. پہلے وہ اس کے ناموں سے اسے پکارتا ہے. ہاں جی, پہلی آیت میں ہم نے پڑھا جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. ہاللیلویا. عزیزو, وہ جو نام خدا کے لے رہا ہے اس میں جو پہلا نام اس باب میں اس زبور میں وہ بول رہا ہے وہ ہے حق تعالیٰ. ہیبرو زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ایل ایلیون. ایل ایلیون جس کا مطلب ہے ایلوہیم. ایلیون, the strong creator, the most high God. وہ خالق خدا جو سب سے اونچا اور سب سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ جو خالق خدا ہے جو سب سے بڑا, سب سے بڑھ کر, جو موسٹ ہائی گاڈ ہے, یہ خدا کا نام وہ یہاں لے رہا ہے. اور اسی نام سے وہ اس کی اس عظیم صفات کو بھی بیان کر رہا ہے جس کے سبب سے وہ کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں یعنی کہ اس کے سائے کے نیچے, اس کے حضور میں, اس کی حضوری میں رہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قادر مطلق. قادر مطلق کے لیے ایک اور ہیبرو زبان کا لفظ ہے, وہ ہے ایل شیڈائی, یعنی کہ ایسا خدا جو ساری قوت اور قدرت کا جو منبع ہے اور ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہماری سوچوں, ہمارے خیالوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر, ہماری ضرورتوں, ہماری خواہشات سے بڑھ کر وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر اسی سبب سے کہتا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ ہے. ہاللیلویا. ان ناموں کو لے کر, ان ناموں سے جو خدا اور اس کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے اونچا ہے, وہ سب سے بڑھ کر ہے. جب وہ خالق خدا ہے, اور وہ کیسا خدا ہے؟ وہ جس نے ساری کائنات کو خلق کیا, وہ خدا جو اول اور آخر اور الفا اور اومیگا ہے. ہاللیلویا. اور جب وہ خدا واقعی, اور ہم سب اس کا یقین کرتے ہیں, لیکن اس کی اس قدرت اور اس طور سے خدا کی حضوری کا ظہور جب ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سکونت کرتے ہیں, جیسے یسوع نے بھی کہا جو کہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں اور باپ ہم آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. ہاللیلویا. تو سب سے پہلے ہم نے اس سے دل لگانا ہے, اس سے پیار کرنا ہے, اس کی حضوری اور اس کی قربت میں آگے بڑھنا ہے اور اس میں سکونت کرنی ہے. جو انگلش کا لفظ ہے وہ ہے ڈویل کرنا, اس پہ رہنا, اسی طرح سے جیسے ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں سکون کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ, اور ہم جب وہاں سکونت کرتے ہیں, ڈویل کرتے ہیں, ابائڈ کرتے ہیں, دوسرے لفظوں میں ہم وہاں قائم رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جب ہم خدا اور اس کی حضوری اور اس کے علم میں جب ہم قائم رہتے ہیں جو وہ ہے, تو پھر عزیزو ہم واقعی اس کی قدرت اور اس کے جلال کو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں. اور پھر اسی سبب سے جیسے زبور نویس کہتا ہے, داؤد کہتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے. ہاللیلویا.
وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے, اس پر میرا بھروسہ ہے. ہاللیلویا. اب جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام سے ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا کون ہے, تو اس کے تعلق سے زبور 89 میں ہم یہاں پڑھتے ہیں, اور یہاں زبور نویس کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے, وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں, وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں. ہاللیلویا. تیری صداقت سے, تیری سچائی سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ سرفراز ہوتے ہیں. خدا ان کو سرفرازی بخشتا ہے, ان کو پراسپر کرتا ہے, ان کو بڑھاتا ہے, ان کو انکریز کرتا ہے. اور 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی, اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا. اب یہاں جب وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے, وہ اے خداوند تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں, یعنی کہ خدا کا جو علم ہے, خدا جو ہے, ہاللیلویا, خدا جو ہے, اور اس کو اسی طور سے جب ہم جانتے ہیں تو جب اس کا مکاشفہ ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمارا خدا کون ہے, اور یاد رکھیں کہ ہم اس کے اس مکاشفے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ خدا کے کلام میں ہم خدا کی بہت سی صفات کو, اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ایماندار کو جاننا ہے. اور جب ہم اس کو جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم خداوند کی اس خوشی, اس خوشحالی میں آ جاتے ہیں, کیونکہ پھر ہم جانتے ہیں, اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر طرح سے پھر محسوس ہوتا ہے. جیسے زبور 91 میں زبور نویس کہتا ہے کہ وہ میری پناہ ہے اور میرا گڑھ ہے. ہاللیلویا. اور اسی سبب سے ہم خداوند میں اطمینان اور تسلی پاتے ہیں, اور پھر خداوند کی خوشی ہماری زندگیوں میں قائم رہتی ہے. ہاللیلویا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آگے اس زبور کو پڑھتے ہیں, اور زبور میں زبور نویس کہتا ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. ہاللیلویا. کب چھڑائے گا؟ جب ہمارا اس پر توکل ہوگا. آمین. جب ہمارا اس پر یقین اور بھروسہ ہوگا کہ میرا خدا جو حق تعالیٰ ہے, جو موسٹ ہائی گاڈ ہے, جو سب سے اونچا, سب سے بڑھ کر خالق خدا ہے, اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے, جو سب کچھ کرنے کی ساری قدرت, میری سوچوں, میرے خیالوں, میری ضرورتوں سے بڑھ کر وہ میرے لیے کرنے کی ساری قدرت رکھتا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تجھے یا مجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا. ہاللیلویا. ہمیں وہ محفوظ رکھے گا, اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کو اڑنے والے تیر سے کوئی خوف نہیں ہوگا. ہاللیلویا. نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے. ہاللیلویا. نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دانے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی. ہاللیلویا. 8ویں آیت, لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا, پر تو اے خداوند میری پناہ ہے. تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. ہاللیلویا. وہ اقرار کر رہا ہے, وہ ڈکری اور ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میرا خدا کون ہے. ہاللیلویا. عزیز و کلام میں لکھا ہے کہ اپنے ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو. یہاں بار بار جو زبور نویس ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بار بار اس بات کو دہرا رہا ہے کہ میرا خدا کون ہے. ہاں, وہ اپنی مشکلات اور پرابلمز کو بھی پیش کر رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا ان سے مجھے بچائے گا, چھڑائے گا.
یہ کنفیشن آف فیتھ ہے، ایمان کا اقرار ہے جو وہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے چھڑائے گا، مجھے بچائے گا، مجھے اپنے پروں میں پناہ دے گا، میرے اندر کوئی خوف نہ ہوگا، اور وہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں سب وعدے ہیں۔ اس کا دھیان اپنے خدا کی جو قدرت ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، وہ اس کا دھیان اس کی طرف ہے۔ ہلیلویا عزیزو، یہی ایمان ہے۔ جب عبرانیوں کا لکھاری کہتا ہے کہ اپنے ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو یہ وہ اقرار کر رہا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو میری محافظت ہے، اور تو اے حق تعالیٰ تو میرا مسکن ہے۔ ہلیلویا، میرے رہنے کی جگہ ہے، میرے چھپنے کی جگہ ہے۔ ہلیلویا، جب ہم یہ بولتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کہاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں صاحب؟ جب ہم اپنے خدا کی تعظیم، تعریف اور پرستش کرتے رہتے ہیں، غور سے سنیں، آپ نے صرف یہاں آ کر جو گیت پرستش کے گائے جاتے ہیں، شکر گزاری کی جاتی ہے، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن خدا کی تعریف اور تمجید کا صرف یہی ایک وقت نہیں ہوتا کہ آپ جمعرات اور اتوار یا ڈیلی پریئر میٹنگ میں آ کر ورشپ ٹیم کے ساتھ مل کر خدا کی ورشپ کر لیں، اور بعد میں پھر آپ کے زبان اور آپ کے الفاظ آپ کے حالات کو بول رہے ہوں۔ آپ سن رہے ہیں کہ زبور نویس کیا کہتا ہے؟ زبور نویس اپنے خدا کی بڑائی کر رہا ہے۔ ہلیلویا، اور پھر اسی سبب سے وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ ہلیلویا، کیوں نہ آئے گی؟ کیونکہ تو نے خداوند کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ آپ اور میں خدا کی حضوری میں رہنے والے لوگ ہیں۔ جب یسوع نے کہا یوحنا کے انجیل میں کہ میں اور باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں گے، تو عزیزو، خداوند قادر مطلق خدا جو ہمارے ساتھ ہے، اور انگلش میں ہے کہ he is our very present help، یعنی کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ موجود ہے ہماری مدد کرنے کو۔ ہاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم پرابلمز کو فیس کریں گے، پرابلمز آئیں گی، لیکن جب ہم خدا اور اس کی حضوری میں ہوں گے اور ہمارا ایمان اور یقین، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل ہمارے اس قادر مطلق خدا پر ہوگا جو یہوہ ایل الیون اور یہوہ ایل شدائے ہے، تو پھر عزیزو، دنیا کی مخالفتیں، ابلیس اور دنیا کے میں جو کچھ ہم فیس کرتے ہیں، طرح طرح کی پرابلمز، بیماریاں، تنگیاں، غربت، اور اسی طرح سے لوگ جب ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ستانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام حالات میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہوہ ایل الیون جو موسٹ ہائی گاڈ ہے، جو سب سے اونچا، سب سے بڑھ کر ایل شدائے قادر مطلق خدا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہلیلویا، یہ علم، یہ نالج، یہ روشنی ہم نے اپنے دلوں اور اپنی زبانوں میں قائم رکھنی ہے۔ ہلیلویا، اور پھر ہوگا، پھر لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے، تو شیر ببر اور افعی کو رون دے گا۔ ہلیلویا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پمال کرے گا کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے۔ اب غور سے سنیں، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ بہت دفعہ لوگ صرف اپنی غرض پورے کرنے کو آتے ہیں اور خدا سے دل نہیں لگاتے۔ جب شفا یا معجزہ ہو جاتا ہے پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن جو اس سے دل لگاتے ہیں، غور سے سنیں، جو اس سے دل لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتے ہیں
اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یعنی کہ اس میں قائم رہتے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا کہتا ہے میں اسے سرفراز کروں گا، میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا کیا پہچانا ہے؟ میرا نام پہچانا ہے. جیسے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے اپنے ناموں سے. اس کے نام، اس کی صفات اور اس کی فطرت اور اس کی قدرت جو وہ ہے، اس کو وہ بیان کرتے ہیں. اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. اور خدا کے نام کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ خدا کے کلام سے. خدا نے جو اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعہ سے جو اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، اس کے ذریعہ سے ہم نے اس کے ناموں سے اس کو پہچاننا ہے. اور پھر خدا کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب جب ہم ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ابراہیم کے ساتھ خدا نے پہلی دفعہ اپنے آپ کو حق تعالی یعنی کہ ایل الیون کے طور پر اس نے ظاہر کیا. اور جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ اس کا پس منظر کیا تھا؟ وہاں اس وقت ہو کیا رہا تھا ابراہیم کی زندگی میں؟ تو آئیں عزیزو ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کے 14ویں باب میں. پہلے ہم ان آیات کو پڑھیں گے اور پھر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے. غور سے سنیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب ابراہیم خدا کو ایل الیون یا حق تعالی یا موسٹ ہائی گاڈ کے طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے تو کیا یہاں ہوتا ہے؟ غور سے سنیں 19ویں آیت سے، بلکہ 17ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ بادشاہوں کو مار کر پھرا، یہ ابراہیم ہے جس نے کیا کیا؟ بادشاہوں کو اس نے مارا. کون سے بادشاہوں کو مارا؟ جب ہم اس کے 14ویں باب کو شروع سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو 4 بادشاہ ہیں وہ 5 جو علاقے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جن میں سے سدوم اور عمورہ بھی تھا جہاں لوط گیا تھا اپنے خاندان کو لے کر. اور وہ جو 4 بادشاہ ہیں ان تمام علاقوں کو وہ وہاں جا کر حملہ کرتے ہیں اور ان کو اپنے یرغمال بنا کر لے آتے ہیں اور ان کا مال اسباب، ان کا سب کچھ لوٹ کے وہ لے جاتے ہیں. اور پھر وہاں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا. اور جب ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت سے تو غور سے سنیں. تب وہ سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے اور ابراہیم کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا. 13ویں آیت. تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی. ہاللیلویا. یعنی کہ ابراہیم کو خبر دی جو اسکال اور آنیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوتوں میں رہتا تھا اور یہ ابراہیم کے ہم عہد تھے. 14ویں آیت. جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا. ہاللیلویا. اب ذرا غور کریں، ذرا دھیان سے غور کریں اور اس بات پر دھیان دے کہ 4 بادشاہوں کے خلاف جنہوں نے پہلے ہی 5 علاقوں کے بادشاہوں کو شکست دی ہے اور ان کا مال اسباب لوٹ کر لے گئے ہیں اور ان کے جو وہاں رہنے والے تھے ان کو اپنے وہ قیدی بنا کر لے گئے ہیں. اور یہاں پر ابراہیم ہے. ابراہیم 318 آدمیوں کو لے کر جاتا ہے، ان کا تعاقب کرتا ہے. اب ذرا آپ
اس بات پر دھیان دیں کہ ابراہیم میں یعنی کہ ابراہیم میں کیسا حوصلہ تھا کہ 318 آدمیوں کو وہ لے کے جا رہا ہے اور 4 بادشاہوں اور ان کی فوجوں کے پیچھے وہ جا رہا ہے، ان سے لڑنے کو جا رہا ہے۔ عزیزو، وہ اس لیے جا رہا تھا کیونکہ وہ کچھ جانتا تھا۔ ہاللیلویا! وہ کسی کو جانتا تھا، کسی کو پہچانتا تھا۔ ہاللیلویا! اب ذرا غور سے سنیں، جب وہ جاتا ہے اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے غول ہو کر ان پر دھاوا کیا، ان کو مارا اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال کو اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لائے۔ کتنے لوگ گئے؟ 318۔ کتنی فوجوں اور کتنے بادشاہوں سے لڑنے کے لیے؟ 4 فوجوں اور 4 بادشاہوں کا۔ اب میں یہ اور حقیقت میں یہ تھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور یہ صرف 318 لوگ تھے، اور ابراہیم تھا اور پھر ایک اور ان کے ساتھ تھا۔ ہاں جی، وہ کون تھا؟ آئیں ذرا دیکھیں 17 آیت۔ جب وہ کدرلاؤمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک، جو بادشاہی وادی ہے، آیا۔ اب یہ ایک اور بادشاہ ہے، سدوم کا بادشاہ، بیسیکلی سدوم کا بادشاہ جو جس کے لوگوں کو اور جس کا مال اسباب لوٹا گیا تھا، وہ آتا ہے اس کے استقبال کو، اور پھر ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لے کر آیا۔ ایک اور بادشاہ آیا جو ملک صدق سالم ہے، اور لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ ہاں جی، کس کا کاہن تھا؟ خدا تعالیٰ یعنی کہ حق تعالیٰ کا وہ کاہن تھا۔ اب غور سے سنیں، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو۔ وہ ابراہیم کو مبارکباد پیش کرتا ہے، لیکن کیسے مبارکباد پیش کرتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو۔ 20ویں آیت، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ ہاللیلویا! تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ کس کا 10واں حصہ دیا؟ سب کا، جو کچھ وہ وہاں سے لے کر آیا تھا اس کا 10واں حصہ دیا۔ غور سے سنیں 21ویں آیت، اور سدوم کے بادشاہ نے ابراہیم سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ غور سے سنیں 22ویں آیت، پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا، میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے۔ ہاللیلویا! عزیزو، 318 لوگوں کو ابراہیم لے کے جاتا ہے 4 فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور کیوں وہ جاتا ہے؟ اس کے اندر ان فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ، اعتماد، اعتقاد کیسے آیا؟ وہ اس کو یہاں بیان کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پر ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا۔ اب یہ جو سدوم کا بادشاہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آفر اسے کر رہا ہے، میں اس کو پڑھوں گا، پھر میں اس کو آپ کے ساتھ پھر بیان کرتا ہوں۔ کہتا ہے ابراہیم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں تو کوئی، ابراہیم اسے کہتا ہے کیونکہ وہ اسے کہتا ہے کہ تو سارا مال رکھ لے، لوگ مجھے دے دے، تاکہ وہ اپنی جو اس کی سیاسی ساکھ ہے اس کو بنائے رکھے، کہ میں لوگوں کو واپس اپنے شہر میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں لوگوں کو چھڑا لایا ہوں، حالانکہ وہ ہار چکا تھا۔
सदूम का बादशाह शिकस्त खा चुका था, अपने लोगों को अपने दुश्मनों के हवाले कर चुका था, माल भी सारा लुटवा चुका था, और वो ये हिम्मत करके इब्राहिम से कहता है, जिसने उसके मुखालफों को शिकस्त दी थी। पहली बात तो ये है कि सदूम के बादशाह का ये बनता ही नहीं था कि वो इब्राहिम से आकर इस तरह डील करे। तो इब्राहिम क्या कर रहा है? इब्राहिम बेसिकली जब ये कहता है कि इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदावंद खुदा ताला आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँ, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने अब्राम को दौलतमंद बना दिया। 24वीं आयत, सिवा इस उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से जो मेरे साथ गए थे, सो अनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले लें। हालेलुया। अब इस सारे मामले में जब इब्राहिम उसे कहता है कि ये जो तू डील कर रहा है, पहली बात तो ये है कि वो हारा हुआ बादशाह था, अपने लोगों को वो यरगमाल बना चुका था, कैदी बना चुका था, शिकस्त खा चुका था, और वो ये जुर्रत करता है, इब्राहिम से कहता है कि वो अपनी सियासी साख को या अपनी रेपुटेशन को कायम रखे कि लोग मुझे दे दे, माल तू ले ले। तो इब्राहिम बेसिकली उससे ये कहता है कि मैंने किसके नाम की कसम खाई है? खुदा ताला के नाम की कसम खाई है। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों वो ये कहता है? क्यों वो ये कहता है? इसलिए वो ये कहता है क्योंकि उसी हक ताला, खुदा ताला की जात ने उसे फतह दी थी, और वो सारा जलाल उस एल एलियोन, द मोस्ट हाई गॉड, उस सबसे बड़े ऊंचे कादर मुतलक खुदा को वो सारा जलाल देना चाहता था। और वो यही कह रहा था कि तेरा ये मेरे साथ डील करना बनता ही नहीं, क्योंकि ये मेरे खुदा ने, मेरे उस कादर मुतलक खुदा ने मुझे दुश्मनों से आजाद किया है, मुझे उन पर फतह दी है, और तेरे लोगों को भी मैंने आजाद करवाया है। उसकी वजह यही थी कि इब्राहिम वो जानता था, और जब वो खुदा पर ईमान ले आया था और खुदा ताला के लिए जब वो सारा माल इसबाब लेके आता है, तो वो जब 10वां हिस्सा वहां मिलके सदक सालम को देता है, उस बादशाह सालम के बादशाह को देता है, तो वहां पर जब वो 10वां हिस्सा दे रहा था, तो वो ये एक्नॉलेज कर रहा था कि खुदा कादर मुतलक खुदा तो सब कुछ का मालिक है। और ये जो 10वां हिस्सा है, ये इस बात की रिकग्निशन है, ये इस बात को मैं तस्लीम करता हूं कि ये सब कुछ तेरा है, और जो कुछ तूने दिया है उसमें से मैं तुझे जो वापस दे रहा हूं, तेरे इस बंदे को जिसको तूने मुकर्रर किया है, जो कि मिल्के सदक सालम का बादशाह था, मिल्किसेदेक जिसका नाम था, और कलाम में इब्रानियों के खत में उसको हम यीशु मसीह उसको उस तौर से भी देखते हैं कि वो यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है। इब्रानियों के खत में लिखा है कि ना उसका कोई बाप था, ना उसकी माँ थी, और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। बेसिकली वो खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर थी पुराने अहदनामा में, और उसको जब इब्राहिम वो 10वां हिस्सा देता है और इस बात को वो एक्नॉलेज करता है, इसको तस्लीम करता है कि मेरा कादर मुतलक खुदा 10वां हिस्सा देने के सबब से वो
कह रहा था कि ये जो फतह मुझे मेरे खुदा ने दी है, जो शायद मेरे 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 कंट्रोल में नहीं थी, जिसको मैं अपने जोरे बाजू से हासिल नहीं कर सकता था, ये मेरा खुदा है जिसने मुझे इन फौजों पर, इन बादशाहों पर फतह दी है। और उसी फतह के सबब से, और उसकी वजह यह है कि मेरे साथ मेरा खुदा जो हक ताला है, जो कादरे मुतलक है, जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे बढ़कर है, जो अपने अंदर वो जोर, वो कुव्वत, वो इख्तियार रखता है कि मेरे जो काम है या जिन भी मैं अपने दुश्मनों को फेस करता हूं, उनके लिए उसकी कुदरत बहुत ज्यादा है, हद से भी ज्यादा है, क्योंकि उसका इख्तियार सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जानता था, वो उस नाम से, उस यहोवा कादरे मुतलक खुदा से वाकिफ था, और इसीलिए वो इस नाम को ले रहा है जिसको इब्रानी जुबान में एल एलियोन कहते हैं, और जिसको 91वें ज़बूर में ज़बूर नवीस भी वही नाम ले रहा था, एल एलियोन, कि वो जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। और फिर अगली आयत में वो कहता है, मैं तुझे सरफराज इसलिए करूंगा क्योंकि तूने मेरा नाम पहचाना है। हालेलुया। आज अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा की फतह को, खुदा की कुदरत को, उस यहोवा एल एलियोन की उस सबसे बड़ी कुदरत को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो लाजिम है कि आप उसके लिए अपने अंदर एक ऐसी भूख और ऐसी प्यास और ऐसी तड़प रखें कि खुदावंद कादरे मुतलक खुदा, मैं तुझे जानना और तुझे पहचानना चाहता हूं। और जब आप उसे जानेंगे, जब आप उसे पहचानेंगे, और आपके अंदर फिर वो एतकाद, वो यकीन, वो भरोसा आ जाएगा, जिसके सबब से आप भी इब्राहिम की तरह, हालेलुया, बादशाहों के सामने खड़े होकर इकरार करेंगे कि मेरा जो हक ताला है, मेरा खुदा ताला है, मेरा जो एल एलियोन है, वो जो मोस्ट हाई गॉड है, जो सबसे ऊंचा, सबसे बढ़कर सारी कुव्वत और कुदरत का मंबा है, वो खुदा जब मेरे साथ है तो वही मुझे बरकत देता है। कोई ये ना कहे कि किस उसने मुझे अमीर या दौलतमंद बनाया है। वो कह रहा था कि सिर्फ मेरा खुदा ही है जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। ना सिर्फ मेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो मुझे दौलतमंद बनाता है, वो मुझे इख्तियार वाला बनाता है, वो मुझे ये कुव्वत देता है कि मैं अपने से भी बड़ी कुव्वतों पर गालिब हूं। उसी तरह से अजीजों, जैसे इब्लीस हमारी जिंदगियों के खिलाफ अपनी फौजों को, अपनी बदरूहों को और तरह तरह के हालात को हमारे सामने ले आता है, तो हम जो खुदा के भूखे और प्यासे हैं, हम जो जिन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया है, जैसे ज़बूर नवीस कहता है कि चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, खुदा कहता है चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गौर से सुने, जब आप उससे दिल लगा लेते हैं तो फिर आप उसके भूखे और प्यासे बन जाते हैं, आप उसके मुतलाशी बन जाते हैं, आप उसकी हजूरी के बगैर रह नहीं सकते, आप उसके पीछे उसको परस्यू करते हैं। इसलिए खुदा कहता है जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पालोगे। हालेलुया, हालेलुया। हम समझते हैं कि शायद हम अपनी जो इबादत है चर्च में आकर कर लेंगे और पादरी साहब से दुआ कर लेंगे तो यही सब कुछ। अजीजों, ये सब कुछ नहीं है।
یہ صرف ایک حصہ ہے ہماری عبادت کا، ہماری اس محبت کا جو ہم خدا سے رکھتے ہیں۔ خدا بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حق تعالیٰ کے پردہ میں رہیں۔ ہیلیلویا! وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں سکونت کریں۔ جب یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں کہا کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میری باتیں اس میں قائم رہتی ہیں، یہ ہے خدا کے ساتھ سکونت کرنا، پاک روح کے ساتھ دل لگانا اور اس کی حضوری اور اس کی قربت میں آگے بڑھتے چلے جانا۔ اور جب اس طور سے ہم خدا کی حضوری میں زندگی بسر کریں گے تو عزیزو یاد رکھیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے طور پہ ثابت کرے گا کہ وہ سب سے اونچا، سب سے بڑا خدا ہے۔ آپ کی پرابلمز چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کے دشمن چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، آپ کے حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو اور ایسے لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو عزیزو یاد رکھیں کہ وہ جو حق تعالیٰ ہے وہ خالق خدا ہے، کیونکہ الوہیم کا مطلب ہے ایلیون کا مطلب ہے الوہیم، ایلیون الوہیم کا مطلب ہے کہ وہ کریٹر خدا ہے، وہ خالق خدا ہے جو خلق کرتا ہے۔ جہاں کچھ نظر نہیں آتا وہاں سب کچھ پیدا کرنے کی وہ ساری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے عزیزو جب آپ واقعی اس کے نام کو پہچانیں گے، آپ اس سے واقف ہو جائیں گے، آپ اس کو جان جائیں گے، تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، ابلیس کے پاس بھی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ شکست دے، آپ کو وہ غربت میں اور حالات کے نیچے دبائے رکھے، بیماریوں، کمزوریوں اور طرح طرح کے حالات جو خاندانی طور سے کریٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دکھوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور ڈپریشن کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو عزیز ہو، جب آپ اپنے حق تعالیٰ کو اور اس کے نام کو پہچانیں گے تو خدا آپ کو سرفرازی بخشے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا توکل ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ ہیلیلویا! خدا جب کہتا ہے نا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کے حضور ایمان والی زندگی بسر کریں، صرف اور صرف اس پر ہمارا بھروسہ اور یقین ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کو جانیں گے، جب ہم اس کو پہچانیں گے۔ تو کیسے ہم اس کو جانتے ہیں، کیسے اس کو پہچانتے ہیں؟ جب ہم ابراہیم کی طرح، جب خدا نے ابراہیم سے بات کی، خدا نے کہا تو اپنے گھرانے سے نکلا اور میرے پیچھے چل، مجھے فالو کر۔ تو ابراہیم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خدا کی آواز کو سن کر اس نے ایمان کے سٹیپس اٹھائے اور خدا کی حضوری اور خدا کی پہچان اور اس کے نام کی پہچان میں وہ آگے بڑھتا گیا۔ اور اسی سبب سے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم جس کو خدا نے نہ صرف ان بادشاہوں پر فتح دی، خدا نے اسے بہت دولت مند بھی بنا دیا اور اس کو قوموں کا باپ بھی ٹھہرایا۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! یعنی کہ وہ پرپس، وہ مقصد جس کے لئے خدا نے ابراہیم کو بلایا تھا، خدا نے اس کو پورا کیا۔ لیکن کیسے؟ جب اس نے اپنے خدا کے نام کو پہچانا۔ کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس نام کے سامنے ہر گھٹنا جھکتا ہے اور ہر زبان اقرار کرتی ہے
کہ وہ خداوند ہے. جب وہ خداوند ہے, جب وہ مالک ہے, تو میرے سامنے چاہے بیماریوں کے کتنے ہی بڑے نام کیوں نہ ہوں, غور سے سنیں, ان تمام بیماریوں اور ان کے ناموں کو یسوع نام کے سامنے جھکنا ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اسی طرح سے جو ابلیسی ناپاک روحیں آتی ہیں اور اپنے آپ کو طرح طرح کے نام دے کر وہ کہتی ہیں میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں تجھے یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گی. تو عزیزو, جب آپ یسوع نام کی قدرت اور اختیار کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابلیس, اے بیماریوں, اے حالات, تمہیں میں یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں, وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, جس نام کے سامنے ہر گھٹنا جھکتا ہے اور ہر زبان اقرار کرتی ہے. تو عزیزو, آپ ہمیشہ فتح پر فتح پائیں گے. ہیلیلویا. پھر آپ کو میرے ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ ہاتھ رکھیں گے اور خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. ہیلیلویا. کیونکہ لکھا ہے کہ ایمانداروں میں یہ معجزے ہوتے ہیں. وہ جو ایماندار ہیں, وہ جو اپنے خدا کو جانتے ہیں. دانیل نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے کہ وہ جو اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ تقویت پا کر, کیا پا کر؟ تقویت پا کر بہت کچھ کر دکھائیں گے. ہیلیلویا. آپ اس کو جاننے کے سبب سے جو ایمان آپ کے اندر پیدا ہوگا, وہ توکل, وہ بھروسہ, وہ یقین, اس کے سبب سے آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام آپ کی زندگی میں کرے گا, اور پھر آپ کے وسیلہ سے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا.